अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। कल हमने आयत 54 से आयत 78 तक किया था। कोई आपका सवाल हो जो कल हमने किया है? अच्छा, मैं दोहराई जरा शॉर्ट करूंगा। पहले तो मुझे ये बताएं कि इन दोनों सूरतों को, सूरा बकरा हम पढ़ चुके हैं और सूरा आले इमरान पढ़ रहे हैं, इनको ज़हरवैन कहा है कि ये दो बड़ी रोशन सूरतें हैं। इन दोनों में ताल्लुक क्या है, जल्दी बताएं। सूरह सर बकरा में जी आप बताएं नादरा बाब। जल्दी करें। सूरह बकरा में अहले किताब में से यहूदी के लिए जराइम वगैरह का और इनामात को जराइम का जिक्र किया गया था, और फिर वहां पे उम्मत मुस्लिमा को, अहले किताब को माजूल करके उम्मत उम्मत को इमाम बनाया गया था और अमान दी गई थी। और सूरह आले इमरान में अहले किताब में से नसारा के समझाया जा रहा है, उनको दावत दी जा रही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा, आपने चीज़ों को ज़रा क्लियर नहीं किया। देखें, पहले सूरह बकरा को बड़ा गौर से सुने। 40 आयत तमहीद है। उसमें 40 आयत में क्या है? पहली 5 में पक्के सच्चे मुसलमानों की सिफात बताई गई हैं, औसाफ बताए गए हैं। 6 और 7 में काफरों के, और 8 से 20 में फिर बताया गया कि मुनाफिकीन के खसूसियात क्या हैं। और फिर 21 से 29 तक सारी इंसानियत को दावत दे दी गई है इस्लाम की। और उसके बाद जो है 30 से 40 तक किस्सा आदम और इबलीस है, जो बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। ये तो है तमहीद 40 से लेकर 142 तक 3 चीजें हैं। अहले किताब बिलखसूस यहूद को, नंबर 1 उन पर अल्लाह के क्या एहसान थे, नंबर 2 उनको दावत, नंबर 3 उनके जराइम, जो उन्होंने तौरात को छोड़कर जिस तरह उन्होंने मुजरमाना गुनाह वाली जिंदगी गुजारी है, उसकी तफसीलात मौजूद है। अच्छा, ये तफसीलात बयान करने का मकसद कुरान का क्या है भला? जल्दी बताएं। हमें तंबीह है कि हम ऐसी हरकतें ना करें। मोमिन बनने के लिए इन हरकतों को छोड़ना लाजिम होगा। नहीं, थोड़ा सा और इसको क्लियर कर लें। वो इससे पहले जो उम्मत जिसके जिम्मेदारी थी दीन की, वो बनी अहले किताब थे। अब क्योंकि 142 आयत में उनको माजूल करके और उम्मत मुसलमा को बनाया गया, तो उम्मत मुसलमा को बताया जा रहा है कि तुमसे पहले जिन लोगों को माजूल किया है इस ओहदे से, वो उनके ये करतूत थे, तुम ये करतूत ना करना। बड़ी क्लियरली बात को समझें। अच्छा, अब आज हो क्या रहा है भला? आज हो ये रहा है कि हम, जो उन्होंने तो तौरात को छोड़ा और किस कदर गुमराहियां हुई, हमने कुरान जिसको अल्लाह ताला ने महफूज कर लिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक अमल तारीख में महफूज, अहादीस महफूज, मुहद्दिसीन ने बड़ा काम किया। और आज हम जितने गुमराह हैं, शायद वो इतने गुमराह नहीं थे अहले किताब। लिहाजा जिल्लत और पस्ती आप अच्छी तरह देख सकते हैं
جو آج ہمارے اندر جاری اور ساری ہے. آپ دیکھیں کہ مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی ذلت کی بات ہے. قرآن کہتا ہے گویا کہ ایک مسلمان کا قتل، ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے. اتنا بڑا جرم ہے. تو لہذا یہ تو تھی سورہ بقرہ. سورہ آل عمران میں آپ بڑے تفصیل سے پڑھ رہے ہیں، جو آج کل ہم خاص کر 33 تا 63 آیات جو ہیں جو نازل ہوئی ہیں 9 ہجری میں، ان کو یہاں رکھا گیا اس لیے کہ وہ جو وفد آیا تھا عیسائیوں کا، اس میں پادری بھی تھے، 70 آدمیوں کا وفد تھا. اور میں نے تفصیل سے ان کی دہرائی بھی آپ کے سامنے کی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو صاف صاف دلائل سے بتایا. دلائل بھی عام فہم کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، ان کے نبی تھے، ان کی دعوت بھی وہی تھی جو سارے انبیاء کی تھی. وہ ہرگز اللہ کے بیٹے نہیں تھے. اس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں. زہروین اس لیے کہا کہ وہاں اہل کتاب کے یہود کی ساری خصوصیات بتا دیں بقرہ میں، اور یہاں ساری گمراہیاں ان کی واضح کر دیں اہل کتاب میں سے عیسائیوں کی. اچھا، وہاں 143 کے بعد جب امت کو بتا دیا کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں، اور یہاں بھی اب آگے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اس امت کو جو نصیحتیں کی گئی ہیں یہاں سورہ آل عمران میں، وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. تو یہ ان دونوں میں چیزیں مشترک ہیں، اس لیے ان کو زہروین کہا. کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش. اب بڑے غور سے سنیے، میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں سوال کروں گا پچھلے والے سے تاکہ پھر ہم آگے چلیں. اچھا، پیچھے اگر آپ دیکھیں یہ جو آیت 64 میں کہا قل یا اہل الکتاب، اے نبی ان سے کہے اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ آؤ ایک کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ. کلمہ مشترک کیا ہے؟ کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ ہم کسی اور کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے اللہ کے ساتھ. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی بھی دوسروں کو اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب نہیں بنائے گا. اچھا، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ یہ جو عیسائی ہیں وہ اللہ، اس کا اللہ کا بیٹا تو کہتے ہیں، رب نہیں کہتے. تو یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ہم بعض کو رب نہ بنائیں، بعض کو رب نہ بنائیں؟ کیا مطلب، اس کا مفہوم کیا ہے؟ سر اس کا مفہوم یہ کہ جیسے یہود اور نصارہ نے اپنے جو ان کے مذہبی پیشوا تھے ان کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتے تھے، تو یہ اختیار تو صرف اللہ تعالیٰ کا، رب کا ہی ہے. اس لیے یہاں یہ کہا گیا اللہ نعبد الا اللہ. بہت عمدہ بات کی آپ نے ارم. یہ بتائیں کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کس طرح کلیریفائی کیا؟ کل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عدی بن حاتم جو بڑے مشہور سخی تھا، حاتم اس کے بیٹے تھے. اس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم تو کبھی نہیں کہتے اپنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل یہی بات بتائی جو آپ نے کہی کہ بھائی آپ نے تو اب حلال و حرام کا اختیار ان کو دے رکھا ہے، اپنے مشائخ اور علماء کو، اور یہی تو رب ہے. رب، یہ حق صرف رب کو ہے کہ کس چیز کو حلال قرار دیتا ہے، کس کو حرام. لہذا ان چیزوں کو پھر دوبارہ پڑھیں. میں نے آپ کو بالکل صاف آفر دی ہے کہ چاہے آپ سوال کریں، درس کے دوران کریں، یا مجھے الگ سے آپ مجھے اس پہ کال کر کے واٹس ایپ پہ مجھ سے پوچھ لیں. اچھا،
اب ہم چلتے ہیں آج کے درس کی طرف، کیونکہ بہت اہم چیزیں ہیں اور میں انشاءاللہ کافی کوشش کروں گا کہ ان کو کھول دوں آپ کے سامنے۔ اچھا، اب آج ہم نے شروع کرنا ہے آیت 79 سے۔ میں پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ۔ کسی انسان کے شان شایان نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے، کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ دو۔ یعنی نبی کو تو اللہ نے بھیجا کس لیے؟ اس کو کتاب دی، اس کو نبوت دی، اور پھر اللہ نے اگر اس کو بھیجا اس مقصد کے لیے ہے، اور وہ نبی آ کے یہ کہے کہ نہیں میرے بندے بن جاؤ، تو یہ تو پھر بڑی دھاندلی ہوئی اس نبی کی طرف سے جس نے یہ آ کے کہا۔ اللہ نے ایک مقصد کے لیے بھیجا اور وہ اس الٹا لوگوں سے کہتا ہے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ دو۔ اچھا، یہ دھاندلی جو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، یہ کس حوالے سے بتا رہے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ یہ یہ عیسائیوں سر نے عیسیٰ حضرت علیہ عیسیٰ کو السلام کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو یا مجھے خدا کا بیٹا بنا لو۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ تو یہاں اس اصل بات یہ ہے کہ عیسائیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ نبی تھے، اور نبی کا کام جو ہے وہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا، انہوں نے حق ادا کیا۔ لیکن یہ تم نے کیا گھڑ لیا کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ سب آپ کی گھڑی گھڑائی بات ہے۔ تو یہ اشارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، معجزات دیے، تو وہ بھلا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے تو خود کہا، ہر معجزے کو بتایا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کس طرح کلیئرلی بات سمجھا رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کتاب الہی جو بھی اللہ نے نازل فرمائی ہے نا، خاص کر اب قرآن کیونکہ ہمارے سامنے ہے، اور قرآن کی حفاظت بھی اللہ نے لی ہے اپنے ذمے، کتاب الہی کی تعلیم و تعلم کا یہی تقاضا ہے۔ کیا تقاضا ہے؟ دین کا سیکھنا، سکھانا، قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، اور حدیث و فقہ کا درس و تدریس اس لیے ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ والے بنایا جائے، نہ کہ اپنے بندے بنا کر ان سے نذرانے وصول کر کے ان انسانوں کا استحصال کیا جائے، جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ان کے کر رہے تھے بشپ اور پادری، اور آج یہی چیز آپ اپنے درمیان بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے کتنا کلیئرلی بتایا، اور پھر فرمایا، یہ تو آیت 79 تھی۔ کوئی سوال ہو آپ کا؟ ہم آج کل شخصیت پرستی میں پڑ گئے ہیں، اللہ کی چھوڑ کے شخصیتوں کو پرستش کرتے ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ اب مال کے پیچھے بھی بالکل اسی طرح پڑے ہوئے ہیں جس طرح یہود و نصارہ کے پڑے ہوئے تھے، اور علماء اور مشائخ۔ کوئی پرواہ نہیں، حلال ہے حرام ہے، بس پیسہ آنا چاہیے، اور اسی چیز نے ہمیں تباہی اور بربادی سے دوچار کیا ہے۔ آیت نمبر 80، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ کبھی وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا۔ کون؟ جس کو نبوت ملی اللہ نے دی ہے۔ کیا حکم دے گا؟ کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو رب بنا لو۔ تو گویا اللہ جس کو نبی چنتا ہے وہ اپنی ڈیوٹی 100% ٹھیک کرتا ہے، وہ کبھی نہیں کہتا۔ تو یہ کس نے فرشتوں کو اور انبیاء کو رب بنا لیا تھا؟ عیسائیوں نے حضرت جبرائیل کو بنا لیا تھا حصے دار رب میں۔ نہیں 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 نہیں، سر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور مشرکین مکہ نے
فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا شاباش تھا۔ شاباش، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. یہ ہے بات کہ مشرکین مکہ یہ جو واللہ ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکہ والنبیین اربابا، وہ تو یہود و نصارہ نے تو یہ کیا، اور انہوں نے قریش مکہ نے ان کو اللہ کی دیکھیں نا لات منات اور عزا جیسی مورتیاں بنائیں، اور ان کو کہا کہ یہ اللہ کی بیٹی ہیں، نعوذ باللہ، اور ان کہا کہ یہ فرشتے ہیں. ایامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دیتے ہیں؟ بعض اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلم ہو چکے ہو. یہاں مسلم کا مطلب بڑا کلیئرلی سمجھیے کہ مسلم وہ شخص ہے جو اللہ کے احکامات کے مطابق اس کی پوری فرما برداری کرتا ہے. اور اللہ کے احکامات کی فرما برداری کا نمونہ کون ہوتا ہے؟ سر رسول ہوتے انبیاء ہیں. ہوتے ہیں سر۔ انبیاء ہوتے ہیں. آج ہمارے لیے قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کے قیامت تک کے لیے اب نمونہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف بتا دیا کہ تمہارے لیے عمل کا نمونہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہذا میں اور آپ جو بھی عمل کریں، ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس نمونے کے مطابق کریں جو نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا ہے. تو اب اللہ کا وہ بندہ جس سے اللہ نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی ہے وہ نبی ہے یا رسول ہے؟ رسول وہ ہے جس کو کتاب دی ہے اللہ نے، تو وہ تمہیں کیا حکم دے گا کہ تم اللہ ہی کی فرما برداری کرو، تنہا اسی کی، وہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں ہے. یہ تھی آپ کی آیت 80. کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش. اچھا، اب اگلی جو آیت 81 ہے نا، اللہ تعالیٰ انبیاء کی بڑی پوزیشن واضح کر رہے ہیں کہ انبیاء اللہ نے کس لیے بھیجے اور ان کا کیا کام تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیے، سوال بھی آ رہا ہے آپ کے لیے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا تھا. اچھا، وہ عہد کیا تھا بلا؟ آگے خود قرآن نے بتایا ہے، لما آتیتکم من کتاب و حکمت جاءکم رسول مصدقا لما معکم لتؤمنن به وَلِتَنْصُرُنَّهُ. اب کیا اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء سے کیا عہد لیا؟ وہ یہ تھا کہ جب جو کچھ بھی میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، تمہارے پاس آئے کوئی اور رسول جو تصدیق کرتا ہو اس کی جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے، تو تمہیں لازماً اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. اچھا، یہ اللہ نے ان سے میثاق لیا، عہد لیا. اچھا، یہ کب لیا بلا؟ یہی میرا سوال تھا جو میں نے آپ سے پہلے ریکویسٹ کی ہے. ہاں عہد الست میں اور ہر کتاب دیکھیں، میں. عہد الست بالکل آپ نے ٹھیک کہا. عہد الست تو عام انسانوں کے لیے تھا، اور یہ بالکل ہوا اسی زمانے میں تمام روحوں سے اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی طرح عہد الست کی طرح ہی عہد لیا گیا انبیاء سے، جس کو میثاق النبیین کہا گیا اس آیت میں. اور ان کو یہ صاف بتا دیا گیا کہ اب ہر ان کے بعد میں جو نبی آئے گا نا، اس کے بارے میں وہ نصیحت کر کے جائیں گے، اور یہی نصیحت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ وغیرہ نے کی تھی. اچھا، اب یہاں ایک چیز بہت ہی قابل غور ہے، اور آپ سارا نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا عہد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیا. جس طرح ان کے انبیاء نے، بنی اسرائیل کے انبیاء نے کہا نا کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا، اس کا ثبوت کیا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے سارے فالوورز کو بتایا تھا کہ یہ نبی آئے گا؟ اس کا ثبوت میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ بڑا کلیئرلی سمجھیں.
مدینے میں جو 3 قبیلے آباد تھے نا، وہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے وہاں مدینے میں؟ کس امید سے وہ بیٹھے ہوئے حضور تھے؟ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ اچھا، اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ وہاں پہنچے ہی اس لیے تھے کہ، اور وہاں آباد اس لیے تھے کہ انتظار کر رہے تھے۔ لیکن رب کے کمالات دیکھیں کہ وہ اوس اور خزرج جو پکے کافر تھے وہ تو نہ ایمان لے آئے، لیکن یہ ایک تعصب میں کہ نبی تو ہمیشہ اس میں آنا چاہیے بنی اسرائیل میں، یہ نبی آ گیا بنی اسماعیل میں، تو لہٰذا انہوں نے اس کو مان کے نہیں دیا۔ اچھا، اب ایک اور بڑا اہم سوال ہے یہاں پر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی عہد ایسا نہیں لیا گیا جس طرح تورات اور انجیل میں ان انبیاء سے عہد لیا گیا تھا۔ عہد الست تو سب سے لیا گیا، لیکن وہ عہد جس کی انہوں نے پیروی نہیں کی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا عہد ثابت نہیں ہے جو قرآن میں ان سے لیا گیا ہو کہ میرے بعد کوئی نبی آئے تو میں جو تم اس کی اطاعت کرنا۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ خاتم سر اس لیے کہ یہ ختم نبوت کی بڑی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہی چیز قادیانیوں کے بارے میں آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ یہ جو انہوں نے دھندا کھڑا کیا نا، اب یہ عہد صرف اس کی دلیل ہی نہیں ہے، یہ قادیانیوں کی رد کی بھی دلیل ہے کہ نبی صرف، اس کو ذرا اچھی طرح نوٹ فرمائیں کہ قادیانی بڑی دھاندلی کر رہے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں وہ نبی برزخی ہے، وہ برزوی ہے، کبھی ظاہراً ہے، باطن میں پتہ نہیں کیا کیا، سب جھوٹ ہے۔ نبوت ختم ہو گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ زبردست پوائنٹ ہے سر آپ کا، ماشاءاللہ۔ اچھا، اب حضرت جناب عیسیٰ بھی جو آئیں گے تو وہ امتی بن کر آئیں گے، نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ وہ تو جب نازل ہوں گے نا دوبارہ تو آئیں گے تو ہوگی بات، لیکن یہاں اس نقطے سے یہ بات بڑا کلیئرلی سمجھ آتی ہے کہ یہ جو غلط کام کر رہے ہیں قادیانی، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ مرزا نبی ہے، نعوذ باللہ، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے قرآن و سنت میں۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں آیت 81 میں، اللہ فرماتے ہیں قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس پر میری ڈالی ہوئی ذمہ داری قبول کر لی؟ قالو، تو سب انبیاء نے کہا اقررنا، ہم نے اس کا اقرار کیا۔ تو انبیاء اور رسل سے یہ عہد عالم اروا میں لیا گیا، بالکل اسی طرح جس طرح عہد الست لیا گیا تمام انسانوں سے۔ آیت 81 میں ہی آگے اللہ فرماتے ہیں قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاشہدوا، تم گواہ رہنا، وَإِنَّ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یعنی یہ ایسی بات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء سے بھی عہد لیا، ان انبیاء نے، آپ دیکھ لیں بنی اسرائیل کے سارے انبیاء نے حضور کے بارے میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، اور یہ الگ بات ہے کہ ایمان نہیں لے آئے بگڑے ہوئے یہودی اور نصارہ، کیونکہ مسلم نہیں تھے، ورنہ ان کی خود کتابوں میں موجود تھا۔ اچھا، اور یہ آخر تھا آیت 81 کا۔ 82 میں اللہ فرماتے ہیں فمن تولا بعد ذالک، جو جس نے اس سے منہ موڑ لیا، فاولئک هم الفاسقون، وہی سرکش ہیں، وہی باغی ہیں، وہی فاسق ہیں۔ یعنی انبیاء کے یہ یاد رکھیں اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو انبیاء کے متبعین نہ ہوں، اتباع نہ کریں، ان کی اطاعت میں زندگی نہ گزاریں، وہ فاسق ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، ان کو سب پتہ ہے کون کرکٹ کا کھلاڑی ہے، کون فلانا کہاں رہتا ہے،
دنیا کے بندوں کے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، ان کے بارے میں بڑی کم معلومات ہے. اس لیے اپنے بچوں کو ضرور سیرت کی اچھی کتابیں سامنے گھر میں رکھیں تاکہ وہ لوگ پڑھیں. اور آپ یاد رکھیں جتنا ہمیں علم ہوتا ہے نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کتنی پاکیزہ تھی، کتنی قرآن کے عین مطابق انہوں نے زندگی گزاری، اور کس طرح تکلیفیں اٹھائی انہوں نے ہمیں اس دین تک تاکہ وہ دین ہم تک پہنچے. اتنی ہمیں محبت بڑھتی ہے، اتنی ہمیں اطاعت کا جذبہ بڑھتا ہے. تو سیرت جو ہے وہ قرآن کے بغیر نہیں سمجھی جا سکتی، قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا بغیر سیرت کے، اور سیرت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پوری زندگی سے واقفیت ہونی چاہیے کہ کس طرح آپ کو لوگ کیا کہتے تھے کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد تو آپ نے انتہا کر دی نا. تو لیکن جو ان انبیاء کا انکار کرے گا، چاہے وہ زبان سے 10 دفعہ کہے لیکن عملاً انکار کر رہا ہے، تو بھی اسی زمرے میں آ جائے گا. وہ فاسق ہے، اور جب وہ فاسق ہے تو اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں کبھی عزت سے نوازے گا نہیں. دنیا میں اس کو لیے ذلت اور آخرت میں جہنم. یہ فیصلہ میں اللہ ایک کا. بات پوچھ سکتی ہوں؟ جی فرمائیں. یہ دیکھیں کیا کیا کچھ ان کے متعلق آیا، لیکن یہ سارے یہ کیوں نہیں مانتے ہیں قرآن کو اور نبی کو نا؟ بھائی آپ ایک بات سمجھیں، دیکھیں نا، جب ایک ضد پہ آ جائے انسان اور اس کو انکار کر دے اس حق کا جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، پھر وہ جہالت کے اور گمراہی کا کہیں بھی جا سکتا ہے. آپ کو نہیں پتا، آپ جرمنی میں بیٹھی ہیں نا، کہ یہ جو آج کے لوگ ہیں جو دجال کے انتظار کریں وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، جس اللہ نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے یہ ساری صلاحیتیں اور سارے سینسز دیے، اس کو چھوڑ کر میں اس کے نافرمان شیطان کی پرورش کی تابعداری کروں؟ بالکل سر، یہ واقعی یہ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں. سر ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ ٹھپا لگا دیتا ہے نا. سر اس لیے یہ اللہ تعالیٰ اس لیے ٹھپا لگاتا ہے، مہر لگاتا ہے کہ وہ خود انہوں نے یہ روش اختیار کی. ورنہ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ ان کو گمراہیوں سے روشنی میں لے آتا ہے. 256 آیت ہے. اور جو انکار کر دیتے ہیں وہ اللہ شیطان کے اللہ حوالے کر دیتا ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ، قیامت کے دن جب میرے پاس آؤ گے تو میں تم سے حساب لے لوں گا. سر یہ میرا بھی ایک سوال ہے چھوٹا سا. میڈم نے بڑا اچھا کہا ہے کہ یہ اتنے خبیث ہیں، اتنے ظالم ہیں، اتنے زخم کرنے والے لوگ ہیں جو مسلمان بن کے مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں، اور اتنی لعنت ان کے اوپر برستی ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کسی شخصیت کو بنا کے، اور ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے. اس پہ مزید آپ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ یہ اتنی بڑی. انصار صاحب میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. عوام الناس قرآن سے دور ہے، ان کے اندر ایمانی غیرت نہیں ہے. اس لیے جب اللہ، یہ ہمارا رویہ ہے، اللہ نے بھی ہمیں مسلمانوں کو وہ حکمران دیے ہیں جو انسانیت کے درجے پر کبھی فٹ ہی نہیں ہوتے. لہذا انسان بننے کے لیے، چاہے وہ فرد ہو، کوئی جماعت ہو، کوئی اسٹیبلشمنٹ ہو، کوئی آپ کا جیسے آپ تھے وہ بیوروکریٹ ہو، جرنیل ہو، جب تک وہ اسلام کا پوری طرح پابند نہیں ہوتا وہ اس معاشرے کے لیے مفید انسان نہیں ہوتا. وہ میں بالکل سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ کتنا لوگوں نے، کتنا علماء نے، اتنا زخمی کر دیا ہے مسلمانوں کو کہ بندہ یہ اتنا ستاتے ہیں. مسلمان خود گمراہ ہے. اللہ نے ہدایت نازل فرما کر دیکھیں اللہ نے کس طرح حجت تمام کی ہے. اس کتاب کی حفاظت بھی خود فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونہ بنانا تھا. ان کی بھی ایک ایک چیز ہمارے سامنے ہے.
اب ہم عمل نہ کریں تو گناہگار ہم ہیں، باغی ہم ہیں، مجرم ہم ہیں۔ یہ تو واقعی قتل کے قابل ہے سر۔ سر پیدائشی مسلمان ہے، شعوری نہیں ہے، شعور ہے ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بڑا اچھی بات کی۔ اللہ تعالیٰ کو وہ شعوری مسلمان، اللہ نے شعور دیا ہے نا، اور سب سے زیادہ شعور، عقل، سمجھ، فہم، صلاحیت انسان کو دی ہیں۔ اگر انسان ان کا فائدہ نہیں اٹھائے گا، اس رب کو نہیں پہچانے گا، تو رب کا تو کوئی قصور نہیں۔ اللہ تو ظلم نہیں کرتا، یہ خود اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اب ہم آیت 81 پہ تھے جی، اب 82 پہ آئیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن تولا، جو اس سے منہ موڑے، کس سے؟ اللہ کی ہدایت سے۔ اور اللہ کی ہدایت بذریعہ وہی پہنچتی ہے انبیاء کو، اور وہ اللہ کی ہدایت پھر عوام الناس کو پہنچتی ہے۔ تو فمن تولا، جو کوئی اس سے پھر جائے، بعد ذالک، اس نبی کے آنے کے بعد اور اس ہدایت کو سننے کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، یہی فاسق ہیں جو جان بوجھ کے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ورنہ آپ اگر دیکھیں نا، آج انسان کہتا ہے نا کہ میں نے تو بڑا سائنس کا بڑا طالب علم ہوں، اور میرے عقل اور سمجھ اور بوجھ تو میرے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ آپ ذرا کائنات پہ غور کریں، آیات کائنات پہ غور کریں اور آیات انفس پہ، آپ کو صاف نظر آئے گا کہ یہ کسی ہستی کا کمال ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر میں ان چیزوں کو اپنے امپارشل اور بغیر کسی تعصب کے ان کو سمجھوں تو مجھے اللہ صاف نظر آئے گا، اور اللہ کے احکامات کا پابند ہونا میرے لیے دنیا اور آخرت میں ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ وہ آل نوئنگ ہے، وہ آل پاورفل ہے، وہ العزیز ہے، وہ الحکیم ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں افغیر اللہ، ہاں، افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، شیطان کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، طاغوت کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، جیسے آج کا مسلمان کر رہا ہے۔ دیکھ لیں آپ، تو اللہ کہہ رہے ہیں غیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اگلی آیت بڑی زبردست ہے، فرمایا اسی اس کا حصہ ہے بلکہ، وَلَهُ أَسْلِمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں ہر چیز اس کے سامنے سر بسجود ہے، سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، طوعاً و کرہاً، خوشی سے بھی اور مجبوراً بھی، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور پھر پلٹ کے بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، دوسری جگہ پہ بھی ہے، تم سمجھتے نہیں ہو۔ اچھا، ایک یہ تسبیح جو ہے یہ حال کی صورت میں ہے اور ایک کال کی صورت میں ہے۔ حال کی صورت میں یہ کہ زمین کو حکم دیا اگاؤ، انسانوں کے لیے کھانا، جانوروں کے لیے کھانا پینا، وہ اگا رہی ہے۔ سورج کو لگایا کہ روشنی دو، گرمی پہنچاؤ، وہ کر رہا ہے۔ ایک ایک چیز کو دیکھ لیں، کمال رب کے دیکھ لیں۔ تو زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ کی تسبیح حال سے بیان کر رہے ہیں، اور کال کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبان سے بھی پکار رہا ہے لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی اس کو جوائن کر لیتے تھے۔ تو ذرا غور فرمائیں کس قدر ہم اہل ایمان کے لیے اللہ نے مثالیں چھوڑی ہیں۔ اچھا، اس رب کی شان دیکھیں کیا بلند ہے۔ وہ تو آپ اور میں تصور ہی کر سکتے ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ بلند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت 83، اگر کوئی سوال ہے تو کریں۔ آیت 84 میں اللہ فرماتے ہیں کل، اے اللہ کے رسول کہو، آمنا باللہ، ہم اس اللہ پر ایمان لائے۔ یا اللہ کا مطلب ہے جو اوپر بیان ہوا ہے کہ ہر کائنات کا ذرہ ذرہ اس پر اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تو کل آمنا باللہ وما انزل علینا، اے نبی ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا گیا ہم پر، یعنی وہ قرآن ہو
یا وہی حدیث بھی وہی ہے، صحیح حدیث، تو وہ سب چیزوں پر ہم ایمان لائے۔ ایمان کا مطلب ہے شعوری ایمان۔ یہ جو تو اس لیے فرمایا کہ اور وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر، یعنی یہ سب نبی اس لیے ہم ان پر ایمان لائے کہ انہوں نے بھی وہی بات کہی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ صرف فرق اتنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، وہ مکمل اور کامل بات ہے اور قیامت تک کی ہی وہی صحیح بات ہے۔ لہذا ساری جو کتابیں ہیں قرآن کے علاوہ وہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو منسوخ کر دیا۔ ایمان ہمارا ہے، لیکن اب کتاب جس کتاب پر ایمان لا کر، شعوری ایمان لا کر اس کے مطابق عمل، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیا گیا تو وہ اللہ قبول کرے گا، ورنہ نہیں۔ اس کے بعد فرمایا آیت 84 میں وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور جو بھی موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، ہم سب کو کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ برحق تھا، وہ وہی دین لے کے آئے، لیکن کامل اور اکمل شکل جو ہے وہ قرآن، وہ نبی ہیں اور کتاب قرآن ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے مابین بھی کوئی تفریق نہیں کرتے، وہ سب نبی تھے۔ اور پھر فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اس اللہ ہی کے فرمان بردار ہیں جس نے یہ انبیاء کا سلسلہ شروع کیا تاکہ ہم تک اللہ کے احکامات پہنچے۔ ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اس اللہ کے فرمان بردار ہیں جس نے یہ احکام بھیجے ہیں، اور ہم کوئی تفریق نہیں کرتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اور وہ یہ کہ ان نبیوں میں کہ بھی اپنے اپنے درجات ہیں جو قرآن نے بتائے ہیں۔ ایمان سب پہ لانا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خود گفتگو فرمائی جب آگ لینے گئے تھے نا، اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج پر بلایا۔ تو یہ انبیاء کی جو فضیلتیں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن سب نبی ہیں، یہ ہم مانتے ہیں اور اس کا ماننا ہم پر ضروری ہے۔ کوئی سوال آیت 84 کے بارے میں؟ آیت 85 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اس بارے میں ایک اور آیت آئی ہے، وہ کیا ہے بھلا؟ دین اسلام، اور اللہ تعالیٰ کس دین کو قبول کرے گا؟ ان جلدی الدین بتائیں۔ عند اللہ الاسلام۔ ہاں، یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت 19 کہ اللہ کے ہاں اب مقبول دین صرف اسلام ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو شخص، اسلام کیا ہے؟ قرآن و سنت کی پابندی اس طرح جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یہ ہے اسلام، اور یہی اب قابل قبول ہوگا۔ لہذا جو شخص اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لا رہا، قرآن پر ایمان نہیں لا رہا، وہ شخص اللہ کے ہاں جہنمی ہے۔ بالکل فیصلہ ہے قرآن کا، اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہی قرآن آپ پڑھ لیں کھول کے، کہیں پر بھی اگر آپ کو نظر آئے تو ہاں، سابق انبیاء کے جو جتنے پیروکار تھے، اگر انہوں نے اس کی دعوت کو، نبی کی دعوت کو قبول کیا اور اس کے مطابق زندگی گزاری، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حتمی بات یہی ہے کہ وہ ایمان لائے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر اس قرآن پر، اور پھر زندگی اس کی پوری گزرے اس طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزری ہے، وہ نمونہ ہے۔
اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے تو وہ اس کی جانب سے قبول، اللہ تعالیٰ کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور پھر آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. یاد رکھیے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی تائید، نصرت اور مدد صرف انہی کے ساتھ ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار یعنی جو مسلم ہیں. آیت 85 پہ تک کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش، جلدی کریں، بہت اہم آیات ہیں. آیت 86 میں اللہ فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے. اچھا، اب ذرا بڑے غور سے سنیں کہ دل میں تو مان لیا کہ یہ بندہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ برحق ہے، لیکن نہ زبان سے اقرار کیا، اور یہودی یہودی رہے، نصارہ نصارہ رہے، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لے کے آئے. ان میں سے جو ایمان لے کے آئے وہ کامیاب. اور آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. لہٰذا اب آپ دیکھ لیں. اچھا، آپ کو مجھے قرآن سے میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے، لکھیں سورہ نحل کی آیت 14، وَجَاهَدُوا بِهَا، انہوں نے انکار کیا، کہ انہوں نے فرعونیوں نے، وَاسْتَقَيْنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے نفس، ان کے جانیں جو تھیں وہ اس کا یقین کر چکے، استقینتها، یقین کر چکے تھے کہ موسیٰ ٹھیک برحق ہے، لیکن وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَقَيْنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُدُوًّا، انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے معجزات کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل اس کے قائل. دل کیسے قائل ہو چکے تھے؟ جلدی بتائیں. جی معجزات دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام کے. یوسف صاحب خدا کے لیے بند کریں، میرا درس چل رہا ہے. سر آواز نہیں آ رہی ہے. ایک منٹ، میں آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 سر سر آ اب رہی آ ہے. رہی ہے. اب آ رہی. جزاک اللہ. یہ فون کر دیتے ہیں لوگ بیچ میں. اور اچھا، تو آپ نے غور فرمایا کہ اب جب نبی کریم، ہاں میں جو ایک بات آپ سے کر رہا تھا آیت 86 میں، کہ حالانکہ جب انہوں نے دیکھا، وہ آپ دیکھیں سجدے میں گر گئے. کون؟ جادوگر سجدے میں گر گئے. جادوگر. جی سر. اور جتنے لوگ تھے اس فرعونیوں کو بھی یقین ہو گیا. آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. جی سر جی. اچھا، اب دیکھیں تو اب یقین آنے کے بعد تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیف یہد اللہ قوما، آیت 86 میں اللہ ہدایت کیسے دے گا ان لوگوں کو، کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے. کیا مطلب ہے؟ کہ یہ سارے لوگ جو تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ کے معجزے دیکھے، وہ دل سے تو یقین کر گئے، لیکن کافر کے کافر ہی رہے. انکار اور ضد اور تکبر کی وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا. وہ شاہدو، آگے 86 میں کہا، اور انہوں نے گواہی دی کہ ان الرسول حق، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں. ذرا نوٹ فرمائیں کہ دل گواہی دے رہا ہے، لیکن تکبر اور
اس کی وجہ سے جو ہے ظلم کی وجہ سے، کیونکہ وہ ظلم کو جاری رکھنا چاہتے ہیں بنی اسرائیل پر، انہوں نے نہیں مان کے دیا۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی ان کی اہل کتاب کی۔ ایک اور بات جو تاریخ میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ گروہ آ رہا تھا نا، کس کا؟ نجران کا، عیسائیوں کا سر۔ ہاں، شاباش شاباش، عیسائیوں کا۔ تو اس میں ایک ابو حارثہ آدمی تھا جو بڑا ان کا وہ تھا بشپ وغیرہ، اس کے دو بیٹے تھے، ایک حارثہ اور ایک کرز۔ اچھا، کرز کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی تو اس نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ دور والا، یعنی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور اس نے بددعا دی کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ ان کے پاس جا رہے تھے، اس گروہ میں تھے۔ استغفر اللہ، لعنتی۔ سنے آگے بات کو پورا سنے۔ اس کا اشارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ اس پر اس کے بھائی ابو حارثہ، جو اس کا بھائی ہے، کہتا ہے بل تعست امک، بلکہ تیری ماں ہلاک ہو جائے۔ اس نے کہا میرے بھائی تمہیں میری بات اس قدر بری کیوں لگی ہے؟ تو ابو حارثہ نے کہا اللہ کی قسم، یقیناً وہ وہی نبی ہیں جس کا کہ ہم منتظر تھے۔ یہ تھا ان کا اندر سے کہنا۔ اور اب وہ آ رہے تھے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ نے آیت 33 تا 63 میں سنا کہ اللہ نے کیا دلائل دیے ہیں۔ تو کرز نے کہا، اب سنیں، دوسرے بھائی نے فوراً جواب دیا کہ پھر جب آپ جانتے ہیں تو ہم ان پر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ ابو حارثہ کہنے لگا ان بادشاہوں نے ہمیں بڑا مقام اور مرتبہ عطا کر رکھا ہے، اگر ہم ان پر ایمان لے آئے تو ہم سے سب کچھ چھین لیں گے۔ یہ لوگ سلطنت روما کے تحت تھے اور انہیں مصر کی حکومت کی طرف سے بڑی مراحت حاصل تھیں۔ یہ ہے، کل آپ پوچھ رہے تھے نا، یہ ہے ثمنن قلیلہ، کم قیمت، کہ اللہ پر ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے، دنیا اور آخرت کی بہتری۔ اور یہ جو سارے وہ تھے اپنا عیسائی علماء، ان کو صرف وہ مراد جو مل رہی تھی رومی حکومت سے، اس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ جی تو سر، اب آپ آج کے علماء بھی یہی کر رہے ہیں۔ بس اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، کاش میں اور آپ، اللہ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ پہلے فرعون کے جادوگروں کے قرآن نے بتایا، اور اب یہ واقعہ آپ کو حدیث میں مل جائے گا کہ جس میں کس طرح ان کو یقین تھا کہ یہ وہی نبی ہے جس کی پیشین گوئیاں ہماری تورات اور انجیل میں موجود ہیں، لیکن مان کے نہیں دیا۔ حضور پاک کی جو بیوی تھی صفیہ رضی اللہ عنہ، وہ اپنے والد ان کا واقعہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحب۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ کیا مطلب ہے کھلی نشانیاں؟ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ اور قرآن ایک کھلی نشانی ہے۔ کیوں کہ اب یہ اللہ کی طرف سے آ چکی ہے، ان پر حجت تمام ہو گئی ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں ظالم سے مراد یہ ہے کہ جو دل میں تو سمجھیں کہ یہ برحق ہے، لیکن زبان اس پر شعور سے نہ ایمان لائیں اور نہ اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا وہ ظالم ہے۔ اور اللہ کا ہدایت بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں دیکھیں نا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے پیارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس کے لیے انسان کو جب تک خود اس کی طرف رجوع نہ کرے، طلب اور تڑپ اور کوشش نہ ہو، ہدایت نہیں دیتا۔ یہدی من ینیب، اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا وہ جی اللہ جب چاہے گا ہمیں ہدایت مل جائے گی، اللہ نے تو آپ کے لیے حجت پوری کر دی، نبی بھی بھیج دیا، کتاب بھی بھیج دی، قرآن کریم بھی بھیج دیا۔ اب تم اگر کچھ نہیں کرو گے تو اللہ تو کچھ نہیں، اللہ تمہارے لیے اسی وقت کرے گا جب تم خود کوشش کرو گے، طلب کرو گے، تڑپ کرو گے، کوشش کرو گے۔ اچھا، اب یہ تھی آیت 86، اب میں 87 پڑھ رہا ہوں۔
उलाइका जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। यही वो लोग हैं जिनका बदला ये है कि इन पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत है। जरा नोट फरमाएं, क्यों ना ये सिर्फ खुद हिदायत की तरफ नहीं आते बल्कि हिदायत को दूसरों तक पहुंचने में भी रुकावट बनते हैं। और अल्लाह की हिदायत के बगैर, जैसे आज देख रहे हैं, अपने मुल्क को देख रहे हैं, मुसलमान मुल्कों को देख लें कि इस हिदायत पर रह कर ही हम इंसान बन सकते हैं, अदल इंसाफ का निज़ाम कायम हो सकता है। अगर इसको छोड़ेंगे तो फसाद होगा और ज़मीन फसाद से भर जाएगी। लम्मा रब्बना ला तजअलना मिनहुम, ला तजअलना मिनहुम, बिल्कुल इसकी दुआएं मांगनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। आयत 87 में फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ मैं पढ़ चुका हूँ, उलाइका जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। और आयत 88 में कहा खालिदीन फीहा। ये जरा सोचें कि जहन्नम में हमेशा रहेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला कितना बुरा अंजाम है सर, देखें कितना खौफनाक अंजाम। इसीलिए तो हमारी बहन कह रही थी ना, रब्बना ला तजअलना मिनहुम, ऐ अल्लाह हमें उनमें से ना करना। इसकी दुआ करनी चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं, सुने कितनी सख्त बात है, और ये कुरान में कई जगह सूरह बकरा में भी आ चुकी है, ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब व ला हुम युनज़रून। इनके अजाब में न तो कोई अल्लाह कमी करेगा और न ही इनको मोहलत दी जाएगी कि चले थोड़ी देर आराम कर लो फिर अजाब में आ जाओ, नहीं, कंटिन्यूअस। और आपने पढ़ा है कि एक जिल्द जब जल चुकेगी तो दूसरी जिल्द पहना दी जाएगी। क्यों भला जिल्द क्यों पहना दी जाएगी? ताकि मुस्तकिल तकलीफ में रहे सर। जी सर स्किन के अंदर ही पेन रिसेप्टर्स होते हैं ना, तो ताकि हमेशा ही तकलीफ में ही रहे। अजियतनाक ये अजाब उसी वक्त होगा कि जब उसको जलने का एहसास हो, और जलने के एहसास के लिए जरूरी है कि वो जिल्द में सेंसर होते हैं, जब वो आग पहुंचती है उन तक तो फौरन दिमाग में अजियतनाक किस्म का जो है इंसान को सूरत हाल से दो चार होता है, तो इसलिए जल्द पहनाई जाएगी। हाँ, अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखें कमाल की बात है, कितना करीम है रब। इल्लल्लज़ीना ताबू, सिवाय उन लोगों के जो बाद में उसके बाद तौबा कर लें, व अस्लहू, और अपनी इस्लाह कर लें। ये तौबा तो नसू है कि क्या है कि इंसान सच्ची पक्की तौबा करके उसकी तरफ लौटना। हदीस में आता है, इस तरह समझे जैसे वो कुफर की तरफ लौटना ऐसे है जैसे मौत की तरफ लौटना हो, इतना नफरत हो उसको। और इस्लाह का मतलब ये है कि उसका तर्ज जिंदगी बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो जाए। अगर ये काम कर लिया तो इतना बड़ा गुनाह जो उसने फिसक और अल्लाह की नाफरमानियां की हैं उसको माफ कर दिया जाएगा। तो मैं यकीन माने कि अगर मैं और आप, रमजान का बेहतरीन महीना है, हम अल्लाह से हर बार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फर्ज नमाज के बाद 3 दफा कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि आप तो बख्शाए थे वो हमारे लिए, ताकि हमें इसकी तालीम हो कि हमने अल्लाह ताला से, और मोमिन जो है वो अगर वाकई मोमिन है तो छोटी मोटी गलतियां जो हैं वो इस इस्तगफार से अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं। अल्लाह ताला ने भी तो इस्तिग़फ़ार की दुआएं बता दी। अल्लाह रब्बी अस्तिग़फिर वरहम अंतर राहिमीन, कितनी प्यारी दुआ है ये बड़ी सारी दुआएं हैं। और सबसे तौबा में कौन से अल्फाज सबसे आला तौबा के अल्फाज हैं, जल्दी बताएं। सय्यदुल इस्तिग़फ़ार, नहीं, वो छोटे भी हैं, और सय्यदुल इस्तिग़फ़ार जो है वो आपको चाहिए कि मैं और आप अपनी नमाज के फर्ज नमाज के बाद का हिस्सा बना लें। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत, कितना बड़ा इकरार है। पहले अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका,
वअला अहदिक व वअदिक मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लक बिनिअमतिका अलैया अबूउ बिज़म्बी फग़फ़िर ली। इतराफ के बाद फग़फ़िर ली। तो मेरे दोस्तों, आप ये सब याद करें मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ताकि हम इस इस्तिग़फ़ार जिसको सैयदुल इस्तिग़फ़ार कहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसको हम अपनी नमाजों के फर्ज नमाजों के बाद का हिस्सा बना लें। बल्कि खासकर अब जब आप पढ़े ना आयतुल कुर्सी, अच्छा आयतुल कुर्सी की फजीलत के बारे में हदीस आपको मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बंदे और मौत के दरमियान अगर कोई चीज हाइल है ना, सारी जन्नत और बंदे के दरमियान, तो वो मौत है। और किस बंदे के लिए? जो फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आयतुल कुर्सी का इतना बड़ा फजीलत क्यों है, जल्दी बताएं। शाबाश, सर अल्लाह ताला जल्दी। की सिफात बयान की गई है उसमें, अगर उन पे पूरा पूरा यकीन बंदा कर ले तो उसका अमल बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं कि उन सिफात को इंसान अपने ऊपर लागू करे। अल हई अल कय्यूम, जो हर वक्त जिंदा जावेद और मुझे कायम रखे हुए है, मैं उसकी शुक्र की इंतहा का हक अदा कर दूं। इसी तरह आप सारी पूरी उसमें जो 10 सिफात हैं उनका पूरा इदराक, पूरी समझ और पूरा उनका मुझसे क्या ताल्लुक है, इसलिए कि हर नमाज के बाद पढ़ना भी जरूरी है, ताकि मैं उसको समझ कर पढ़ूं और अपनी जिंदगी को बिल्कुल उसके मुताबिक बना लूं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और अमल था। चलें अब हम थे आयत जी 90 पे आ जाए। 89 हम पढ़ चुके हैं। इल्लल्लज़ीना ताबू, वो सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा की, सच्ची तौबा की, मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद यानी गुनाहों के बाद, व अस्लहू, और अपनी इस्लाह कर ली। तफसील में बयान कर चुका हूं, कोई सवाल है तो जरूर पूछें। फिर अगर ये काम करेंगे ना तो आयत के इसी आयत में आगे फरमाते हैं फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला जो है वो बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। यहाँ रहम बख्शने और गफूर रहीम किसके लिए वाला, जल्दी तौबा बताएं। करें, जो तौबा तौबा नसूह करे। करें। हाँ, तौबा और अपनी इस्लाह कर ले, यानी तौबा तो नसूह करे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको, मैंने आपको बताया है, आप इसको अगर आदत बना लेना, जैसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो इंसान को जब इस्तिगफार करता है तो अपने छोटे मोटे गुनाह भी उसके सामने रहते, और इस तरह अल्लाह को वो गफूर और रहीम पाएगा। आयत 90 आ गई। 89 तक कोई सवाल हो? अल्लाह फरमाते हैं इन अल्लज़ीना कफरू बाद ईमान है सुम्मा अज़दादू कुफ्रन, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया अपने ईमान के बाद, जो आज हमारी सूरत हाल है, फिर वो अपने कुफ्र में बढ़ते चले गए, यानी हक को पहचान लिया और फिर क्या किया, उसको पहचानने के बाद कुफ्र का इर्तिकाब करते रहे और मरे भी इसी हाल में। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर ऐसे लोग जो हैं लन तुकबल तौबतहुम, अल्लाह उनकी तौबा हरगिज कबूल नहीं करेगा। क्यों? वो तो कुफ्र में बढ़ते चले गए। व उलाइका हुमुद्दाल्लून, और वो यकीनन गुमराहों में से हैं। गुमराही से बचने का तरीका क्या है? पक्का सच्चा ईमान अल्लाह पर और अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर होगा तो वो शख्स पक्का सच्चा मुसलमान है। और अगर गुमराही कर ली, इनका इनकार करके इन अमल न किया और फिर उसकी मौत आ गई, तो अल्लाह कहते हैं देखें ये तो था ना कि लन तुकबलो तौबतहुम व उलाइका हुमुद्दालून। आयत 91 में फरमाया इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जो कुफ्र पर थे, वह मातू और कुफ्र की हालत में मर गए, वह हम कुफ्फार,
اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یقبلا، اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا من احدہم مل الارض ذهبا ولو افتدى به، تو ان میں سے کسی سے زمین کے مقدار کے برابر سونا بھی فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیش کرے۔ ذرا نوٹ فرمائیں کہ اگر کفر کی حالت میں مر گیا اور زمین کے برابر سونا، پہلے تو ہے ہی نہیں، اس کے پاس کہاں سے آئے گا اتنا سونا، اگر ہو بھی اور اگر وہ فدیہ دے کے جان چھڑانا چاہے جہنم سے تو وہ جان نہیں چھڑا سکتا۔ ذرا نوٹ فرمائیں کہ اللہ کے ہاں کیسا عذاب ہے اور اس کی کیا شدت ہے، اور اس کا کوئی مداوع نہیں ہے سوائے ایمان اور عمل صالح کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے اسی آیت میں 91 میں، اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور پھر آخر نقطہ ہے اس کا، وما لہم من ناصرین، اور کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ رشتہ دار، عزیز، اقربا، دوست مدد کو آ جاتے ہیں، لیکن وہاں کوئی ان میں سے کوئی چیز اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے گی۔ لہذا اب کل کا آپ سوال کر رہے تھے نا کہ ثمنن قلیلہ کیا ہے، یہ سارا سونا، زمین کے برابر سونا بھی ثمنن قلیلہ ہوگا۔ کیوں؟ مغفرت تو اس کی ہو نہیں سکتی اور یہ اللہ قبول بھی نہیں کرے گا۔ تو لہذا دنیا کے جو بھی ساز و سامان، مال و دولت ہے، وہ ثمنن قلیلہ ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ کس کے مقابلے میں ثمنن قلیلہ ہے؟ جنت کے مقابلے میں، ہدایت کے مقابلے میں۔ ہدایت ہوگی تو جنت میں جائے گا نا۔ تو ہدایت بڑی چیز ہے، اور ہدایت کیا ہے کہ ایمان، شعوری ایمان اللہ پر، اور عمل اس کے مطابق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سر آمین ثم آمین۔ ڈاکٹر اسرار کہا کرتے تھے کہ کوئی نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہیں ہے تو۔ بالکل صحیح بات ہے یہ۔ آپ ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح فرماتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں نا، اگر میں نے ہدایت پہ ہوں، میں اپنی مال، اولاد، جو اللہ کی نعمتیں دی ہوئی ہیں، ان کو بالکل اسی طرح استعمال کروں گا ہدایت کی وجہ سے۔ اگر جی سر۔ ہدایت نہیں ہے، آپ یقین مانیں، یا میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، باہر لڑکے تو ہنگامہ کیے ہوتے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں سڑک پر، اور والدین ہیں کہ ان کو منع نہیں کرتے، اور وہ آوازیں مسجد میں اس وقت جا رہی ہیں جب ہم قرآن سن رہے ہیں۔ لہذا یہ دو رنگی جو ہے کہ رمضان کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، اور ذرا ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ یہ سارے لہذا شیطانی کام ہے سر۔ ہاں، لیکن دیکھیں نا، جب ہدایت پہ بندہ نہیں نہ ہوتا، ان کے والدین کو کچھ پرواہ نہیں ہے، ورنہ ان سے کہیں کہ بھئی امن سے گھر میں بیٹھو، مسجد سے آواز آ رہی ہے قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور آپ اس رمضان میں بھرپور کوشش کریں۔ مردوں سے میری گزارش ہے کہ وہ قرآن کو جو حصہ مسجد میں پڑھا جا رہا ہے، جتنا حصہ، اس کو گھر میں پڑھ کے جائیں، پڑھ کے اور سمجھ کے جائیں، تاکہ پھر بالکل بڑا مزہ آتا ہے جب اچھا قاری ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ سمجھ آتا ہے، دہرائی ہو جاتی ہے، اس میں جو بھی احکامات، تعلیمات ہیں وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور انسان ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے سر، اسی طرح جیسے آپ بتا رہے ہیں اس طرح اس عمل کرنے کو اللہ پاک توفیق دے سب کو، اور ہم لوگوں آمین۔ کی یہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح عمل کی توفیق دے جیسے آپ فرماتے ہیں، اور اس رمضان کے مہینے کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے، اور آمین شیطانی کاموں سے دور رکھے پروردگار۔ جتنا بھی ہم آمین لوگوں سے اللہ کے آگے جھک سکتے ہیں، معافیاں مانگ سکتے ہیں، اور اس کام میں پہل کریں۔ اللہ پاک آمین ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی نیک کرے، تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح دین کے ساتھ جوڑی رکھے،
اور جو آمین بیمار ہیں ان کو اللہ پاک اپنی رحمتوں سے ان کی پریشانیوں، ان کی بیماریوں کو، ان کی تکلیفوں کو دور کرے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو کے چلے گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے اور ان کو بخش دے اپنی رحمتوں سے، معاف کر دے، اور ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا قبول کر لے پروردگار، اور جو بھی کوئی ہم لوگوں سے غلطی ہوتی ہے اس کو پروردگار معاف کر دے، ہم لوگوں کے سجدوں کو قبول کر